दास्तान ईमान फरोशों की पार्ट 81। नाश्ते के बाद सूडानी सालार दो सलीबियों के साथ आ गया। मेरी एक बात गौर से सुन लें। अमरू दरवेश ने सालार से कहा, मुझे किसी भी वक्त इसहाक की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आप उसे परेशान करना छोड़ दें। उसे किसी खुली और आरामदेह कोठरी में रखें। उसे तहखाने से निकाल कर ऊपर ले आएं। वो मेरा दोस्त है। मुझे जब उसकी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं उसे मान लूँगा, उसे धोखा भी दे लूँगा। अगर वो ना माना तो आपके साथ जो सलूक मुनासिब समझें करें। सूडानी सालार ने कहा कि ऐसा ही होगा। सलीबी मुशीरों ने उमरू दरवेश को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसने खूबी से नकल की। उन्होंने जो उसे बात बताई वो भी उसने ज़ुबानियात करनी शुरू कर दी। 4-5 रोज़ उसकी तरबियत होती रही। दिन के दौरान सलीबी उसके साथ होते थे और रात को आशी उसके पास होती थी। ये लड़की उसकी मुरीद बन गई। उस कमरे में जाकर वो अपने आप को पाकीज़ा लड़की समझने लगती थी। छठे सातवें रोज़ उमरू दरवेश एक दुर्वेश के रूप में अपने इलाके में जाने के लिए तैयार हो गया। उसे दरवेशों और मजजूबों आलिमों के कपड़े पहनाए गए। आशी ने उसे कहा कि वो जब अपनी मुहिम पर रवाना हो तो उसे भी अपने साथ लेता चले। उसकी ख्वाहिश पर अमरू दरवेश ने सूडानी सालार से कहा कि उस लड़की को इनाम के तौर पर अपने साथ रखना चाहता है। लड़की उसे दे दी गई। उसके मस्तूर करने के लिए लड़की को बुरकानुमा लिबादा दे दिया गया। 3 ऊँट दिए गए। एक पर अमरू दरवेश सवार हुआ, दूसरे पर आशी और तीसरे पर एक खेमा और खाने पीने का सामान लाद दिया गया। सूडानी सालार ने अमरू दरवेश को 2 बातें बताईं। एक ये कि इसहाक को तहखाने से निकाल कर ऊपर खुले कमरे में भिजवा दिया गया, और दूसरी ये कि मुसलमानों के इलाके में अपने आदमी मौजूद हैं जो उसे खुद मिलेंगे और उसकी मदद करेंगे। अमरू दरवेश आशी को साथ लेकर एक खतरनाक मुहिम पर रवाना हो गया। सूडानी सालार उसके रवाना होते ही कमरे में गया। वहाँ 6 आदमी बैठे हुए थे। वो सब सूडानी मुसलमान थे और मुसलमानों के इलाके के रहने वाले थे। उन्हें सूडान की हुकूमत के बहुत से इनाम इकराम मिलता था। अपने इलाके में वो पक्के मुसलमान बने रहते थे। वो जा चुका था। सालार ने उन्हें कहा, तुम दूसरे रास्ते से रवाना हो जाओ, अकेले अकेले जाना, अपने इलाके में पहुंच जाओ और उस पर नजर रखो। जहां तुम्हें शक हो कि यह शख्स धोखा दे रहा है तो ऐसे तरीके से कत्ल कर दो जिससे किसी को पता ना चले। मैं और आदमी भेज रहा हूँ, उन्हें अपने घेरे में घरों में रख लेना। ये सब एक दूसरे के बाद रवाना हो गए। सूडानी सालार ने 2 और आदमी बुलाए। वो सिर्फ सूडानी थे, मुसलमान नहीं थे। उनसे सालार ने कहा, इन मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं। अपने इलाके में जाकर सब यका एक ना कर लें। ये 6 आदमी हमारे ही हैं, लेकिन यह न भूलना कि मुसलमान हैं। वहाँ जाकर उनकी नीयत बदल सकती है। अगर अमरू दरवेश ठीक रहा तो उन्हें आतिशगीर मादे की ज़रूरत होगी। ये उन आदमियों ने घरों में छिपा रखा है। तुम जानते हो कि उसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। ये दोनों भी रवाना हो गए। वो सिपाही जिसने इसहाक की बेटी और उसकी बीवी को बचाया और कमांडर को कत्ल किया था, इसहाक के घर रहता था। जिस रोज़ अमरू दरवेश रवाना हुआ उस रोज़ सिपाही कहीं बाहर घूम फिर रहा था। एक तीर आया जो उसके जिस्म को छूता हुआ एक दरख्त में जा लगा। सिपाही दौड़ पड़ा और इसहाक के घर जा पहुंचा। उसने इसहाक के बाप को बताया कि उस पर किसी ने तीर चलाया है। कोई भी न समझ सका कि तीर किसने चलाया है। किसी को मालूम न था कि सूडानियों ने उसे कत्ल करने की पहली कोशिश की है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के महकमे जासूसी व सुराग रसानी इंटेलिजेंस का सरबराह अली बिन सुफियान काहिरा में था। उस वक्त सुल्तान अयूबी सलीबियों के दोस्त उमरा सैफुद्दीन और गुमुश्तकीन को और अल मलकुस साले की फौज को शिकस्त देकर उन मुखालिफिन के मरकजी शहर हलब की तरफ बढ़ रहा था। उसके मुसलमान मुखालिफिन ऐसी अफरा तफरी और बौखलाहट में भागे थे कि कहीं भी कदम जमा न सके। रास्ते में 3-4 अहम मुकाम थे जहाँ वो रुके जाते और अपनी बिखरी फौज को इकट्ठा कर लेते तो सुल्तान अयूबी का मुकाबला कर सकते थे। लेकिन उन्होंने पसपाई को ऐसे रास्ते इख्तियार किए जो जंगी लिहाज से उनके लिए मजीद नुकसान का बायस बने। सुल्तान अयूबी ने पेश कदमी जारी रखी और उन अहम मकामात पर कब्जा कर लिया। उसकी मंजिल हलब थी। उसे कुछ इलम नहीं था कि मिस्र के हालात कैसी कैसी करवटें ले रहे हैं। कासिद उसे पूरी रिपोर्ट देते रहते थे जिनसे पता चलता था कि तरह तरह की साजिशों सर उठा रही हैं। वो मैदान जंग में कभी परेशान नहीं हुआ था। साजिशें उसे परेशान कर दिया करती थीं और ये हकीकत उसके लिए जहर की तरह तलख थी कि उन साजिशों और तखरीब कारी के हिदायतकार सलीबी और आला कार मुसलमान थे। अली बिन सुफियान उसका दस्ते राज था, बल्कि उसकी आंख
اور کان تھا۔ اسے سلطان ایوبی نے مصر سے غیر حاضری کے دوران مصر میں ہی رہنے دیا تھا اور اپنے ساتھ اس کے معاون حسن بن عبداللہ کو رکھا۔ مصر کی حکومت سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے حوالے تھی۔ اپنے بھائی کے غیر حاضری میں العادل راتوں کو سوتا بھی کم تھا۔ علی بن سفیان کو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس طرح مصر کا امن و امان اور اس خطے میں اسلام کی آبرو کا تحفظ ان دونوں کی ذمہ داری تھی۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کی غیر حاضری میں مصر میں تقریب کاری بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کی طرف سے خطرہ تھا۔ 2-4 ماہ پہلے العادل نے سوڈانیوں کو کہ ایک عجیب و غریب اور بڑے ہی خطرناک حملے غیر معمولی کامیابی سے تباہ کر دیا تھا، لیکن سوڈانیوں کے عزائم میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، کیوں ان کا یہ حملہ جو ناکام ہوا تھا باقاعدہ فوج کا حملہ نہیں تھا۔ سوڈان کی باقاعدہ فوج نقصان کے بغیر تیار کھڑی تھی۔ اس فوج کو صلیبی تربیت دے رہے تھے اور بعض دستوں کی کمان صلیبیوں کے ہاتھ تھی۔ سوڈان کے خطرے کے پیش بندی یوں کی گئی کہ سرحد پر دستوں کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ علی بن سفیان نے اپنے شعبے کے بے شمار آدمیوں کو سرحد پر پھیلا دیا تھا۔ یہ سب جاسوس اور مخبر تھے۔ وہ صحرائی مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بھیس میں سرحد پر گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ان کا رابطہ سرحدی چوکیوں کے ساتھ تھا۔ ان چوکیوں پر ان کے لیے گھوڑے تیار رہتے تھے۔ سرحدی دستوں کے گشتی سنتری بھی ان کے ساتھ رابطہ رکھتے تھے۔ ایک انتظام اور بھی تھا۔ علی بن سفیان کے چند ایک ماہر جاسوس تاجروں کے بھیس میں بیروب میں سوڈان کے ساتھ غیر قانونی تجارت کرتے تھے، جسے آج کل اسمگلنگ کہا جاتا ہے۔ انہیں مال دے کر سرحد پار کرا دی جاتی تھی۔ یہ لوگ سوڈان جا کر یہ ظاہر کرتے تھے کہ مصر کی سرحدی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر آئے ہیں۔ سوڈان میں بعض اجناس کی قلت تھی، جس میں اناج خاص طور پر قلیل تھی۔ سلطان ایوبی کی ہدایت کے تحت مصر میں زیادہ اناج اگایا جاتا تھا، جس کا کچھ حصہ جاسوسی کے سلسلے کی اسمگلنگ کے لیے الگ کر لیا جاتا تھا۔ سوڈان کے جو تاجر مصری تاجروں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، ان میں زیادہ تر جاسوس تھے جو مصر کے لیے کام کرتے تھے۔ انہیں جاسوس کسی جاسوس تاجروں کے روپ میں نے بنایا تھا۔ جاسوسی کا یہ طریقہ کامیاب ہوا تو سلطان ایوبی نے حکم دے دیا تھا کہ سوڈان کو اناج اور زیادہ سستا دو، تاکہ سلسلہ سارے سوڈان میں جال کی طرح پھیل جائے۔ چنانچہ جال پھیلا دیا گیا اور سوڈانی فوج اور حکومت کی ہر ایک نقل و حرکت قاہروں میں نظر آنے لگی۔ علی بن سفیان نے سرحد کے ساتھ اپنے 2-3 ہنگامی مرکز بنا دیے تھے، کیونکہ کوئی خبر ادھر سے آتی سرحد کے کسی مرکز کو دے دی جاتی، جہاں سے برق رفتار گھوڑے کے ذریعے قاہرہ پہنچا دی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے جو سوار رکھے گئے تھے، وہ مسلمان تمام دن اور رات بغیر آرام کیے سواری کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ سوڈان میں ایک وسیع پہاڑی علاقہ ہے جس میں صرف مسلمان آباد ہیں اور مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد مصری فوج میں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مسلمان سوڈانی فوج میں بھرتی ہونا پسند نہیں کرتے۔ اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی کہ سلطان ایوبی کے دور امارت سے کچھ پہلے مصری فوج میں سوڈانی حبشی اور سوڈانی مسلمان ہوا کرتے تھے۔ ان کا کمانڈر بھی سوڈانی تھا۔ قارئین کو یاد ہوگا کہ اس کمانڈر کا نام نازی تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی اس سلسلے کی پہلی کہانی میں اسی فوج اور اس کے سالار اعلیٰ نازی کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی سے پہلے نازی مصر کا مختار کل تھا، حالانکہ یہاں خلافت کی گدی بھی تھی اور یہ باقاعدہ امارت تھی۔ کیا خلیفہ اور کیا امیر، صحیح معنوں میں بادشاہ تھے۔ صلیبیوں نے مصر کو سلطنت اسلامیہ سے کاٹنے کے لیے یہاں تخریب کاری اور سازشوں کے اڈے قائم کر لیے تھے۔ نازی ان کا اتحادی بن گیا تھا۔ اس نے مصر کی سوڈانی فوج کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ اس فوج کی تعداد 50,000 تھی۔ سلطان ایوبی نے مصر کی امارت سنبھالی تو اس کی پہلی ٹکر نازی سے ہوئی۔ سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی مرحوم سے منتخب اور جانباز دستوں کا کمک منگوا کر مصر کی 50,000 سوڈانی فوج توڑ دی۔ اس کے بعد سالاروں کو قید میں ڈال دیا اور نئی فوج تیار کر لی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس نے حکم نامہ جاری کیا کہ سوڈان کی اس معزول فوج کے جو لوگ حلف وفاداری کے ساتھ خلوص نیت سے مصری فوج میں شامل ہونا چاہیں تو انہیں بھرتی کر لیا جائے۔ سوڈان کے تمام مسلمان جو اس فوج میں تھے واپس آ گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ انہیں غیر مسلم سازشوں کا اعلی کار بنایا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو کر انہیں جب صلیبیوں کے خلاف 2-3 معرکے لڑے اور سلطان ایوبی کا انہوں نے قریب سے دیکھا تو ان کا ایمان تازہ ہو گیا۔
فوجی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انہیں دین و ایمان اور ملی وقار کے واعظ بھی سنائے جاتے اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ ان کا دشمن ان کے مذہب کا دشمن ہے، جس کی نظر میں اسلام کی بیٹیوں کی کوئی عزت اور عصمت نہیں۔ اب سلطان ایوبی کی جو فوج عرب میں لڑ رہی تھی اس میں خاصی نفریں سوڈانی مسلمانوں کی تھی۔ قاہرہ کی انٹیلیجنس اس صورتحال سے بے خبر نہیں تھی کہ سوڈان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کو کئی ایک طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ مصری فوج میں جانے کے بجائے سوڈان کی فوج میں بھرتی ہوں۔ سوڈانیوں نے مسلمانوں پر تشدد کر کے بھی دیکھ لیا تھا، اس کے نتیجے میں سوڈان کا ایک اعلیٰ فوجی افسر خفیہ طریقے سے قتل ہو گیا تھا۔ سوڈان نے اس علاقے میں باقاعدہ فوج بھیجی تھی، مسلمانوں نے اسے پہاڑیوں اور وادیوں میں بکھیر کر مار ڈالا یا بھگا دیا تھا۔ مسلمانوں کو علاقے کا فائدہ حاصل تھا، چٹانیں اور پہاڑیاں انہیں آڑ مہیا کراتی تھی اور تحفظ دیتی تھی۔ یہ مسلمان جنگجو بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے ان کے ساتھ علی بن سفیان کے شعبے کی وساطت سے رابطہ قائم رکھا ہوا تھا۔ مصری تاجروں کے قافلوں کے ذریعے ان مسلمانوں کو اتنا اسلحہ دے دیا گیا تھا کہ جس سے وہ سال بھر کے لیے محاصرے میں لڑ سکتے تھے۔ انہیں چھوٹی منجنیقیں رکھا ہوا تھا اور آتش گیر مادے بھی پہنچا دیا گیا جو لوگوں نے گھروں میں چھپا رکھا تھا۔ سلطان ایوبی کے منصوبے میں شامل تھا کہ جنگی کارروائی سے یا دیگر جاؤ سے اسے علاقے سے کو مصر میں شامل کرنا ہے تاکہ مسلمان صحیح معنوں میں آزاد ہو جائیں۔ یہ علاقہ سرا سے آدھے دن کی مسافت پر تھا۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے جو محض مخبر نہیں تھے، تجربہ کار لڑاکا اور چھاپہ مار کمانڈو تھے۔ یہ مسلمان عسکری نوعیت کا خزانہ تھا اور بڑی کارآمد جنگی قوت تھے، حالانکہ ان کی تعداد بمشکل 5000 تھی۔ انہیں چھوڑ کر سوڈان کے پاس حبشی رہ جاتے تھے جن کے ہاں کوئی عسکری تاریخ اور جنگی روایت نہیں تھی۔ وہ ملازموں کے حیثیت سے لڑتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے دشمن کے پاؤں اکھڑے تو شیر ہو جاتے تھے، اور اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو محتاط ہو کر لڑتے اور پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے صلیبی پہنچ گئے تھے یا مصری فوج کے 2-3 غدار سالار اور جو جواہرات کے لالچ میں سوڈان چلے گئے تھے۔ صلیبیوں اور ان کی مصری سالاروں کی بدولت سوڈان کی فوج میں کچھ اہلیت پیدا ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سوڈانی حکومت مصر پر کھلا حملہ کرنے سے گھبراتی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صلیبی مشیر جانتے تھے کہ 50,000 حبشیوں کی نسبت 5,000 مسلمان کافی ہیں۔ علی بن سفیان کو اطلاع ملی کہ سوڈانی علاقے میں یہ واقعہ ہوا کہ سوڈان قید خانے کے ایک سپاہی نے سوڈانی فوج کے کمانڈر کو قتل کر دیا اور مسلمانوں کے علاقے میں پناہ لے لی ہے۔ یہ خبر لانے والے جاسوس نے علی بن سفیان کو پورا واقعہ سنایا۔ اس نے اس سپاہی سے تصدیق کر لی تھی۔ سپاہی سے اس نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ اسحاق نام کا کماندار قید خانے میں زندہ ہے اور اسے اس مقصد کے لیے تیار کرنے کے لیے قید خانے میں اذیتوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا دے۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ اس علاقے پر اسحاق کا اثر و رسوخ ہے، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق کا قید خانے سے رہا کرایا جائے۔ علی بن سفیان نے جاسوس سے پوری رپورٹ لے کر مصر کے قائم مقام امیر العادل سے کہا، آپ جانتے کہ قید خانوں میں کیسا کیسا تشدد کیا جاتا ہے، ہم بھی تشدد کرتے ہیں، پتھر بھی بول پڑتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسحاق سوڈانیوں کے رنگ میں رنگ جائے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہمارے 2-3 اور مسلمان کماندار قید خانے میں ہیں، ہم سب پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ میں تو یہاں تک مشورہ دینے کو تیار ہوں کہ اپنے کچھ چھاپہ مار مسلمانوں کے علاقے میں بھیج دیے جائیں۔ میں خدشہ دیکھ رہا ہوں کہ اپنے کماندار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سوڈانی فوج مسلمانوں پر حملہ کر دے گی۔ دوسرے ملک میں چھاپہ مار بھیجنے کے لیے ہمیں ہر پہلو پر غور کرنا پڑے گا، العادل نے کہا۔ اس کا نتیجہ کھلی جنگ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس غور کرنے کے لیے وقت نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، ہمیں فوری طور پر 2 کارروائیاں کرنی پڑیں گی۔ کسی ذہین قاصد کو پیغام دے کر محترم سلطان کی طرف بھیجا جائے اور اس نے حکم لیا جائے کہ دوسری یہ کہ میں خود سوڈان میں داخل ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں چلا جاؤں، وہاں کے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ صحیح خاکہ صرف میری آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں فوج حملہ نہ کرے، وہاں صلیبی موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو توہم پرستی میں مبتلا کر کے ان کے نظریات اور عقیدت کا رخ پھیر سکتے ہیں، مسجدوں میں اپنے مولوی بھیج کر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ ویسی چالیں مصر کے اندر آ کر بھی چل چکے ہیں۔ یہی ڈر ہے کہ مسلمانوں کے عقیدے اور ملی جذبے پر حملہ ہوگا۔
آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم میں یہی خامی بھی ہے کہ دشمن کی جذباتی باتوں میں جلدی آ جاتی ہے۔ دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان کو میدان جنگ میں مارنا آسان نہیں۔ عقیدوں اور نظریوں کی مارکہ آرائی میں دشمن ایسے ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ مسلمان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں چلا جاؤں اور آپ ابھی ایک قاصد سلطان محترم کی طرف روانہ کر دیں۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ غیاث بلبیس۔ علی بن سفیان نے جواب دیا، اس کے ساتھ ایک میرا معاون زاہدان رہے گا۔ آپ کو میری غیر حاضری محسوس نہیں ہوگی، بہت بری طرح محسوس ہوگی۔ العادل نے کہا، آپ دشمن کے ملک میں جا رہے ہیں، اگر واپس نہ آ سکے تو مصر اندھا اور بہرا ہو جائے گا، میں نہ ہوا تو قوم مر نہیں جائے گی۔ علی بن سفیان نے مسکرا کر کہا، افراد قوموں کے خاطر مرتے رہے ہیں تو قومیں زندہ رہتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سوچ لیں کہ وہ مارے گئے تو قوم تباہ ہو جائے گی تو گھر بیٹھ جائیں اور سلطنت اسلامیہ پر صلیبی ہاتھ صاف کر جائیں۔ مجھے سلطان کا یہ اصول بہت پسند ہے۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ دشمن کا انتظار گھر بیٹھ کر نہ کرو، اس پر نظر رکھو، وہ تیاری کی حالت میں ہو تو اس کے پہلو یا عقب میں چلے جاؤ۔ میں اسی اصول پر سوڈان جا رہا ہوں۔ دشمن نے مسلمانوں کے علاقے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہم اپنی قوم سے کون سے کارناموں پر فخر کریں گے؟ آپ چلے جائیں۔ العادل نے کہا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ احتیاط لازمی ہے، میں سلطان کے نام پیغام لکھ کر بھیج دیتا ہوں۔ علی بن سفیان سوڈان میں داخل ہونے کی تیاری کرنے چلا گیا۔ العادل نے کاتب کو بلایا اور سلطان ایوبی کے نام پیغام لکھوانے لگا۔ اس نے سوڈان سے مسلمان کے علاقے کی اطلاع تفصیل سے لکھوائی، یہ بھی لکھوایا کہ پیغام آپ تک پہنچانے سے پہلے علی بن سفیان سوڈان میں جا چکا ہوگا۔ العادل نے علی بن سفیان کے مشورے بھی لکھوائے اور سلطان ایوبی سے پوچھا کیا کرنا چاہیے۔ قاصد کو پیغام دے کر العادل نے اسے کہا کہ اسے ہر چوکی سے گھوڑا بدلنا ہے اور گھوڑے کی رفتار کسی بھی حالت میں سست نہیں ہوگی۔ کھانا پینا دوڑتے گھوڑے پر کھانا ہوگا۔ اگر راستے میں دشمن کے چھاپا ماروں کا خطرہ ہو تو قاصد پیغام ضائع کر دے گا۔ انہیں ہدایات کے ساتھ قاصد روانہ کر دیا گیا۔ امرو درویش شہر سے بہت دور نکل گیا تھا، اس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں تھی۔ سورج غروب ہو رہا گیا تھا۔ امرو رات کے قیام کے لیے کوئی موجود جگہ دیکھ رہا تھا۔ اسے دور اسے درخت نظر آئے جہاں پانی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا۔ اونٹوں کو پانی کی ضرورت نہیں تھی، وہ نخلستان سے دور قیام کرنا چاہتا تھا تاکہ صحرائی ڈاکوؤں سے بچا رہے۔ اس کے ساتھ عاشی تھی جو سیاہ برقعے میں مستور تھی۔ یہ قیمتی لڑکے تھی، کسی ڈاکو کی نظر پڑ جانے سے اس کا بچنا ناممکن تھا۔ اسے ایک جگہ نظر آ گئی، اس نے اونٹ روکے اور وہیں خیمہ گاڑ لیا۔ اسے دو شتر سوار اپنے طرف آتے نظر آئے۔ عاشی کو اس نے خیمے میں بھیج کر پردے گرا دیے اور خود باہر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چگے میں تلوار چھپی ہوئی تھی، خنجر بھی تھا اور خیمے میں دو کمانیں اور بہت سے تیر بھی تھے۔ شتر سواروں کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ سوچنے لگا، وہ ڈاکو ہوئے تو کیا وہ ان کا مقابلہ کر سکے گا؟ اسے اطمینان تھا کہ عاشی صرف دل بہلانے والی لڑکی نہیں، وہ لڑ بھی سکتی ہے، تیر اندازی بھی اسے تربیت حاصل ہے۔ وہ صلیبیوں کی تیار کی ہوئی تخریب کار لڑکی تھی۔ شتر سوار آ رہے تھے۔ امرو درویش نے منہ انہی کی طرف رکھا اور عاشی سے کہا، کمان میں ڈال لو، اگر یہ ڈاکو نکلے تو پردے کے پیچھے سے تیر چلا دینا۔ شتر سوار خیمے کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے اونٹ کی پیٹھ سے ہی پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ امرو درویش نے ہاتھ کمان کی طرف کر کے جھومتی ہوئی آواز میں کہا، جس کے سینے میں آسمان کا پیغام ہو اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ میں کون ہوں مجھے بھی معلوم نہیں، کچھ بھی ہوا کرتا تھا، آسمان سے ایک پیغام آیا، میرے سینے میں وہ اتر گیا، ذہن سے نکل گیا کہ میں کون ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرے سینے میں جو روشنی اتر آئی ہے وہ بتا سکتی ہے، اس میں میرے ارادوں کا کوئی دخل نہیں، میں آگے جا رہا ہوں، صبح کو پیچھے چل پڑوں گا۔ دونوں اونٹوں سے اتر آئے۔ ایک نے کہا، آپ تو کوئی پیر پیغمبر معلوم ہوتے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں، کیا آپ غیب کی خبر دے سکتے ہیں؟ ہم گنہگاروں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں۔ میں بھی مسلمان ہوں۔ امرو درویش نے وجد سی کیفیت میں کہا، تم بھی مسلمان ہو؟ مجھے تمہاری تباہی نظر آ رہی ہے۔ میں بھی تمہاری طرح پوچھتا تھا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں میں مجھے سبز رنگ کا ایک چغا اور اس میں سفید داڑھی والا ایک انسان کھڑا نظر آیا۔ اس نے مجھے لاشوں میں سے اٹھایا اور سیدھا راستہ دکھایا، پھر وہ لاشوں کے خون میں غائب ہو گیا۔ تم پہاڑیوں میں رہتے ہو تو صحراؤں میں چلے جاؤ،
مصر کا نام دل سے اتار دو۔ فرعونوں کا ملک ہے، وہاں جو بادشاہ آتا ہے اسے مصر کی مٹی اور وہاں کی ہوا فرعون بنا دیتی ہے۔ اب تو وہاں کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ ایک شتر سوار نے کہا، وہ پکا مسلمان ہے، اس کا نام مسلمانوں جیسا ہے۔ امرو درویش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے جواب میں بول رہا ہو، وہی تمہاری تباہی لا رہا ہے۔ تم جس مٹی سے پیدا ہوئے ہو اس کی عزت پر خون بہاؤ۔ تم سوڈان کے بیٹے ہو، مگر سوڈان کا بادشاہ کافر ہے۔ شتر سوار نے کہا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ امرو درویش نے کہا، مسلمانوں کی راہ دیکھ رہا ہے، اس کی فوج کافروں کی فوج ہے، اس لیے وہ اسلام کا نام نہیں لیتا۔ تم سب جاؤ، تلواریں، برچیاں، تیر و کمان لے کر جاؤ، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر جاؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کے محافظ ہو، تم سوڈان کے محافظ ہو۔ اس نے بلند آواز میں کہا، جاؤ، اٹھو، یہاں سے چلے جاؤ۔ دونوں اونٹوں پر سوار ہوئے اور چلے گئے۔ کچھ دور جا کر ایک سوار نے دوسرے سے کہا، دھوکہ نہیں دے گا، میرا بھی یہ خیال ہے۔ دوسرے نے کہا، پکا معلوم ہوتا ہے، سبق بھولا نہیں۔ عاشی جیسا خوبصورت انعام ہمیں مل جائے تو ہم اپنے ماں باپ کو بھی کے بھی خلاف ہو جائیں۔ شتر سوار نے کہا، واپس چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے، لڑکی شاید خیمے میں ہوگی۔ آدمی ہوشیار معلوم ہوتا ہے، اس نے لڑکی کو چھپا دیا تھا۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے انہیں ہماری حفاظت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے نے کہا، سپاہی ہے، اس کے پاس ہتھیار بھی ہے، تیر و کمان بھی ہے، لڑکی بھی ہوشیار ہے۔ یہ دونوں سوڈانی جاسوس تھے جنہیں معلوم کرنے کے لیے امرو درویش کے پیچھے بھیجا گیا تھا کہ یہ کام ان کی ہدایت کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں۔ امرو درویش نے بڑی اچھی اداکاری کی تھی، جس سے دونوں مطمئن ہو کر چلے گئے۔ یہ ڈاکو نہیں تھے۔ امرو درویش نے خیمے میں جا کر عاشی سے کہا، چلے گئے ہیں، یہ ڈاکو سے زیادہ خطرناک تھے۔ عاشی نے کہا، یہ تمہیں دیکھنے آئے تھے کہ تم انہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، تم جانتی ہو میں انہیں کے درخت کی ایک ٹہنی ہوں۔ عاشی نے کہا، ان سے کٹ کر گر پڑی تو سوکھ جاؤں گی، مجھے تم سے محتاط رہنا پڑے گا۔ لڑکی ہنس کر بولی، تم نے خود ہی مجھے انعام کے طور پر مانگا۔ رات تو خیمے میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ عاشی کی آنکھ کھل گئی، باہر بھیڑیے گرا رہے تھے، اونٹ ڈر کے مارے اٹھ کھڑے ہوئے اور عجیب طریقے سے بولنے لگے۔ عاشی نے امرو درویش کو جگایا اور اسے بتایا کہ خوف کے مارے مر رہی ہے۔ امرو درویش نے باہر کی آوازیں سنی تو عاشی سے کہا، بھیڑیے ہیں، قریب نہیں آئیں گے۔ اونٹ اٹھ کھڑے ہوئے، کوئی ڈر نہیں، بھیڑیے ان سے ڈر کر بھاگ جائیں گے۔ اچانک بھیڑیے آپس میں لڑ پڑے۔ ایسی خوفناک آوازیں تھیں کہ عاشی چیخ مار کر امرو درویش پر جا پڑی۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے عاشی کو اس طرح اپنی آغوش اور بازو میں کی پناہ میں لے لیا جس طرح ماں ڈرے ہوئے بچے کو چھپا لیا کرتی ہے۔ لڑکی کا سارا جسم کانپ رہا تھا، اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ بھیڑیے لڑتے لڑتے دور چلے گئے۔ امرو درویش لڑکی کو پرے کرنے لگا اور کہا، وہ چلے گئے ہیں، سو جاؤ۔ نہیں، عاشی نے اس کی آغوش میں سے سر نہ اٹھایا، دھیمی سی آواز میں بولی، ذرا دیر اور یہیں پڑے رہنے دو۔ امرو درویش کو صورت پسند نہ آئی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے اپنے حسین جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اور زیادہ پتھر بن گیا۔ لڑکی کا جسم بڑی گداس اور بال بہت ہی ملائم تھے۔ اس نے اتنی حسین لڑکی کو کبھی چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب محسوس کرنے لگا کہ لڑکی اس کے آغوش میں پڑی رہی تو اس انگیخت کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ آخر تنومند مرد تھا، اس نے اپنے نفس کا مقابلہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے سر اٹھایا، تاریکی میں اس کے چہرے کا تاثر نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھوں سے امرو درویش کا چہرہ ٹٹول کر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، تم نے رات مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے ماں باپ کون ہیں اور کہاں ہیں؟ یہی سوال تمہارے دوسرے ساتھی نے جو تم سے پہلے اس کمرے میں آیا تھا مجھ سے پوچھا تھا۔ مجھے ان کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں تھا، مگر یہ سوال مجھے پریشان کرتا رہا اور بہت پرانی یادیں بیدار کرتا رہا۔ مجھے کچھ یاد آتا تھا لیکن ذہن کے اندھیرے میں گم ہو جاتا تھا۔ آج یاد آ گیا، تم نے جو اپنے بازوں میں لے کر مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا تو میرے ذہن میں روشنی سی چمکی۔ اس نے مجھے بہت پرانا وقت دکھا دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹے تھے، مجھے باپ نے اسی طرح سینے سے لگا کر مجھے اپنے بازوؤں میں چھپا لیا تھا۔ وہ چپ ہو گئی۔ وہ دونوں یادوں کو کڑیاں ملانے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ اچانک بچوں کسی شوخی سے بولی، ہاں وہ میرا باپ تھا۔ ایسا ہی ریگستان تھا، معلوم نہیں رات یا دن تھا۔ ہم ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، بہت سے گھڑ سوار آئے اور قافلے پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے پاس تلواریں اور برچیاں تھیں۔ یہ ڈراؤنا خواب ہے جو آج تمہاری آغوش اور بازوں کی گرمی سے ذہن میں زندہ ہو گیا ہے۔ مجھے باپ نے تمہاری طرح پناہ میں لے لیا تھا،
یہ بھی یاد آ گیا کہ میرے باپ کے بازو ڈھیلے پڑ گئے تھے، وہ پیچھے کو گر پڑا تھا، اس نے ایک بار پھر مجھے بازو میں جکڑ لیا۔ ماں بھی یاد آ گئی، وہ میرے اوپر گری تھی، شاید مجھے بچانے کے لیے گری تھی۔ پھر یاد آتا ہے کہ وہ ایک طرف لڑک گئی تھی۔ مجھے خون بھی یاد آتا ہے، کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا تھا اور کسی نے کہا تھا خالی سیرا ہے، جوان ہوئی تو دیکھنا۔ مجھے اپنی چیخیں بھی یاد آ گئی ہیں، مجھے آج رات کی طرح چیخی تھی۔ دماغ پر زیادہ زور نہ دو۔ امرو درویش نے اس سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں ساری کہانی سمجھ گیا ہوں۔ تم مسلمان کی اولاد ہو، تم عرب یا فلسطین کے رہنے والی ہو۔ صلیبی مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب بھی جو علاقے ان کے قبضے میں ہیں وہاں مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، وہ زر و جواہرات اور تم جیسی خوبصورت بچیوں کو لے جاتے ہیں۔ میں جان گیا ہوں تم یہاں تک کیسے پہنچے ہو۔ میں جب کچھ سوچنے سمجھنے لگی تو میں نے اپنے جیسے بہت سی بچیوں کو دیکھا۔ عاشی نے کہا، میں بہت اچھا کھانا اور بہت خوبصورت کپڑے پہنائے جاتے تھے۔ گورے گورے آدمی اور عورتیں ہم سے بہت پیار کرتی تھیں۔ انہوں نے میرے ذہن سے ساری یادیں مٹا دی تھیں۔ وہ یروشلم تھا۔ لڑکپن سے ہمیں بے حیائی کے سبق ملنے لگے، شراب بھی پلائی جاتی تھی، عربی زبان سکھائی گئی، پھر سوڈانی زبان سکھائی گئی۔ میں جب جوان ہوئی تو مجھے استعمال میں لایا جانے لگا، جس میں تم نے مجھے دیکھا ہے۔ ایک زنی اور تیر اندازی کی تمہیں بہت مشق کرائی گئی تھی۔ آج تم نے خوف زدگی کی حالت میں پناہ میں لیا تو مجھے اچانک اپنا باپ یاد آ گیا۔ میرے متعلق اس کے جذبات پاک تھے اور تمہارے جذبات بھی پاک ہیں، اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اور اپنی آگوش میں پڑے رہنے دو۔ مجھے اپنے باپ کی آگوش کا لطف آ رہا تھا۔ اب تک میں زندہ ہوں، تمہاری غلام رہوں گی۔ میں اب سوڈانیوں اور صلیبیوں کے کام کی نہیں آ سکوں گی۔ یہ تمہاری پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا کرشمہ ہے۔ میں مسلمان ہوں، تم نے میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون گرما دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی جس کے لیے تم جا رہے ہو۔ تم نے میرے اندر ایمان کی قندیل روشن کر دی ہے، چند دن مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ امرو درویش نے کہا، میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ نیکسٹ پارٹ کل۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔